अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आप देख रहे हैं जागो लाहौर, अपना पसंदीदा प्रोग्राम, और मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी आप लोगों से खुश होंगे और आपकी शख्सियत उन लोगों को ज़रूर मुतासर भी कर रही होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अलकाबात या कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी जो नसीहतें हैं वो शेयर करते हैं जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में या आपकी शख्सियत में कुछ निखार पैदा हो जाए। तो आज ऐसे ही एक और पैगाम है, या कह लें कि कुछ ऐसी नसीहतें हैं, खूबसूरत बातें हैं जो हमने आपके साथ करनी है, जो हमारी सिविल सेंस को कह लें कि जो बेहतर बनाती है। कि हम सब जानते हैं और हमारा आना जाना भी लगा रहता है। ऑब्वियसली जब हम सड़कों पर जाते हैं तो सड़कों पर ट्रैफिक किस कदर बढ़ती जा रही है, हम सारे इस हवाले से देखते हैं। और जहाँ देखें आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपको मोटरसाइकिलों का रश लगा हुआ नज़र आएगा, और हर कोई इतना मसरूफ़ होता जा रहा है कि दूसरों का ख्याल भी हमारे जहन में नहीं आता है। और जिसे देखो वो उसकी यही कोशिश होती है कि बस वो ना सबसे आगे निकल जाए, वो चाहे ट्रैफिक में फंसा हुआ कोई आदमी हो या फिर अपनी ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के हवाले से हो, तो दूसरे से पहले रास्ता हमें हमेशा चाहिए होता है। और इसी वजह से ना आप देखिएगा कि सड़कों पर बेतहाशा हादसात भी रूनुमा होते हैं। और बेहतर ये है कि अगर आप किसी को सामने से आता देख लें तो उसे रास्ता दे दें, कितना ही हो जाएगा, या कितनी ही देर आप लेट हो जाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हो जाएंगे। और इस चीज़ को हमें ना इग्नोर करना सीखना चाहिए। ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए इन तमाम तर चीज़ों से, बिकॉज़ आप भी देखते होंगे कि जी हमें किसी ने ओवरटेक कर लिया है सड़क पे, तो हम फिर उसके साथ रेस लगाना शुरू कर देते हैं, हम लोगों की ईगो हर्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। या मोटरसाइकिल वाला अगर वो जगह मांग रहा है, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो हादसात का शिकार होते हैं कि वो बहुत तेज़ चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कट नहीं देखते हैं और पीछे नहीं देखते हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो हैंड्स फ्री यूज़ की रही होती हैं कि हेलमेट पहने और नीचे हैंड फ्री के अंदर गाने सुन रहे हैं और पीछे से हॉर्न दिए जा रहे हैं गाड़ी वाले, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रही, उन्हें आवाज़ तक नहीं जा रही होती है। उस वजह से भी बहुत सारे जो हादसात हैं वो रूनुमा होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी ज़िंदगियों में परेशानियों का बाइस बनती है, क्योंकि हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो हमें यही होता है कि हम सबसे पहले जल्दी पहुँच जाएँ अपनी मंजिल पर। लेकिन मंजिल पर ना पहुंचने से बेहतर है कि थोड़ा सा हम लोग लेट क्यों ना पहुंच जाएं, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों की वजह से आप देखें डेटा के मुताबिक हमें पता चलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों जो केसेस हैं, सैकड़ों हादसात हैं वो रूनुमा हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल वालों ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया होता, हेलमेट ना पहनने की वजह से भी हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हॉस्पिटल्स में रश लग जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, सिविल सेंस होती है, जिसको हम लोगों ने देखना होता है, गौर करना होता है कि जब हम घर से निकलेंगे तो हम लोगों ने इन तमाम तर चीज़ों का किस तरह ख्याल रखना है। क्योंकि हम ही अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपना मुआशरा कैसे ठीक कर पाएंगे। हम सड़कों पर ख़ुद ही कुछ खाते हैं गाड़ी में और उसका जो पैकेट है वो हम लोग आराम से विंडो खोलते हैं और बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। भाई अपने घर में आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो सड़क भी अपना घर ही समझें। इस मुल्क को भी, इस शहर को भी, गली मोहल्लों को भी अपना घर ही हमें समझना चाहिए कि अगर हमने खाया है तो उसको हमने आराम से जाके उस जगह पर रखें और डस्टबिन में डाल दें। इवन दो कि हमारी कमर्शियल जगहों पे भी डस्टबिन्स पड़ी हुई होती हैं, अगर आपको नहीं उतरना है अपनी गाड़ी से तो उसको गाड़ी में रखें और आराम से जाके जब घर जाएंगे उसको डस्टबिन के अंदर बंद कर दें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें, और बाद में उनकी नफ्सियात का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं, उनकी आदतें पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो भी इसी नक्श कदम पर चल रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल क्यों इस तरह की होती जा रही है, क्योंकि उन्हें जो घर में प्रैक्टिस मिलती है वो यही मिल रही होती है। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन है
وہ اگر اس حوالے سے بہتر ہو یا ایک معاشرے کا بہتر انسان بنے, اپنی ذمہ داریاں اٹھائے, تو ہمیں خود سے ہی تبدیلی لے کر آنی چاہیے. سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے, پھر اپنے گھر کے اندر تبدیلی لے کر آئے, اور آٹومیٹکلی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ آج کا پیغام تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. کیا آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے؟ ایسے بہت سی ایڈز میں ہم لوگ جناب دیکھتے ہیں کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ یوز کریں, فلاں ٹوتھ پیسٹ یوز کریں تو آپ کے جو دانت ہیں وہ چمکنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, بیکاز ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے دانتوں کے اوپر سٹینز چھوڑ کے جاتی ہیں, اور جب تک آپ انہیں کھانا یا پینا نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کے دانت نہیں چمکیں گے, چاہے آپ جتنی بھی ایکسپینسو ٹوتھ پیسٹ کیوں نہ یوز کر لیں. سر فہرست بہت سی چیزیں ہیں جس میں چائے, کافی, بہت سے ایسے مشروبات ہیں جن کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہمارے دانتوں کے اوپر سٹینز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, جس طرح انرجی ڈرنکس ہوگی, سافٹ ڈرنکس ہو گئی ہیں. تو آج ہم نے ٹیتھ وائٹننگ اور کس طرح جو ہمارے دانتوں پہ سٹینز پڑ جاتے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا گھر میں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جو ہم اس پرابلم سے جان چھڑوا سکیں. تو ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر سلیمہ مانچی ڈینٹل سرجن موجود ہیں, ان سے جانیں گے. ڈاکٹر سلیمہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر سلیمہ, کہا جاتا ہے آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے, تو یہ کیا سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جتنا نمک ہوگا اتنے ہمارے دانت چمکیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ٹوتھ پیسٹ کے اندر ویسے تو فلورائڈ کا آپ کو پتہ ہے کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اینٹی کیریس ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ فلورائڈ اچھا ہم یوز کر رہے ہوں گے یا ٹوائس اے ڈے برش کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کیریز سے بچ رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ نمک کا یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں بھی اگر دیکھیں تو لوگ بیکنگ سوڈا اور نمک, ایون لیمن, میں بتاؤں گی بعد میں ہم گھر میں کیسے کرتے ہیں. لیمن کا بھی بڑا رول ہے, کیوں ہے, اس کے اندر کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو یہ سب کچھ بہت افیکٹو ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی آپ کو ایز وائٹننگ کمپوننٹ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سو دے ہیو لائک اینٹی آکسیڈنٹ ان دیم, دے ہیو کمپوننٹ, ہم اس کو کہہ رہے تھے لیمونین کر کے. تو لیمونین کر کے جو کمپوننٹ ہے وہ سٹرس ایسڈ کی طرح کام کرتا ہے. سٹرس فروٹس میں ہوتا ہے, لیمن میں ہو گیا, آپ اورنج میں دیکھ سکتے ہیں, بنانا میں دیکھ سکتے ہیں. ان تمام میں آپ کو ایک پیلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. تو ہم بات بھی کریں گے آگے کیسے ہے, بٹ یس اٹس ٹرو دیٹ آپ کے نمک ہونا چاہیے پیسٹ کے اندر. پیسٹ کے اندر نمک ہونا چاہیے, لیکن صرف خالی پیسٹ تو نہیں کرنی نا, ہم نے ان چیزوں کو بھی تو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اوپر سٹینز لگ رہے ہیں. بالکل, ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں براڈ اسپیکٹرم میں تو دو طریقے کے سٹیننگز ہوتے ہیں. بات کریں تو لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس جب آتے ہیں ٹریٹمنٹس کے لیے کہ جی یہ چائے کی وجہ سے کسی کو ہو جاتا ہے, کوئی جوس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو چائے, دودھ یا پھر دودھ سے تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن اس میں جو آپ جو مائلو ڈالتے ہیں یا میں کہوں گی کوئی کمپوننٹس ایسے ڈال دیتے ہیں, جامع چینی وغیرہ ہے, جو بھی کمپوننٹس ڈالتے ہیں جو کلرڈ ایجنٹس ہوتے ہیں, ان سے آپ کے سٹینز پڑ جاتے ہیں. وہ ایکسٹرنل آپ کے سٹینز ہوتے ہیں. لیکن ایک طریقے کے سٹینز ہوتے ہیں جو انٹرنلی ہوتے ہیں, جو آپ کی وائٹننگ ایون آپ کی اسکیلنگ سے بھی نہیں جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے وہ فار ایور رہ جاتے ہیں, جس میں آپ کے پاس فلوریسس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے, جس میں آپ اوور فلورائڈ پانی پیتے ہیں یا اوور فلورائڈ والا کوئی پیسٹ استعمال کرتے ہیں یا ایکسیسو فلورائڈ کا کوئی انٹیک کر رہے ہیں تھرو جیلز, وارنش, یہ تمام طریقوں سے. تو وہ انٹرنلی آپ کے دانتوں میں رہ جاتا ہے. یا کوئی ایک ڈیزیز بھی ہوتی ہے میلوجینسس پرفیکٹا, ہم یوزلی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی آپ کے پاس ایک جینیٹک کوئی ایشو ہوتا ہے جس میں آپ کے دانت اسی طرح یلو ہوتے ہیں. تو ایکسٹریم یلو از بیڈ, بٹ میڈیم یلو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ایشین اسمائل. تو اس میں کوئی اتنی برائی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک میڈیم یلو ہے, لوگ وہ بھی نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں. پھر میڈیم جب یلوش ہوتے ہیں تو ہم ان کو وائٹننگ کی طرف ایڈوائز کرتے ہیں. بالکل, کہ آپ وائٹننگ کرا لیں, ٹیتھ وائٹننگ کرا لیں. انیشلی آپ کے لیے اسکیلنگ از ویری پریفرڈ, کیونکہ اسکیلنگ کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو لیس ڈیمیجنگ ہے, آپ کی سپرفیشلی آپ اپنا پلاگ بھی ہٹا رہے ہیں کیونکہ پلاگ یلو. وائٹننگ از الگ تھنگ اور اسکیلنگ الگ ہے. سو فرسٹ ہم اسکیلنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. فرسٹ اسکیلنگ جب ہمارے پاس انیشلی پیشنٹ کوئی بھی آتا ہے کہ مجھے صفائی کرانی ہے, تو وہ صفائی کا عمل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے منہ پہ دانتوں کے درمیان آپ کے پلاگ یا کیلکولس آپ کے بلیک یا یلو آپ نے دیکھا ہوگا یوزلی ڈپازٹس ہو جاتے ہیں, تو ان کو صاف کرنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں اسکیلنگ, اور وہ ماشاءاللہ کافی حد تک بہتر کر دیتے ہیں. اس کو ہٹانا بھی ضروری ہے ایئرلی, آپ کو ونس ان اے ایئر از ویری امپورٹنٹ, یہ منیمم ہے. ادروائز لوگ 6 مہینے بعد بھی کراتے ہیں. لوگوں میں متس ہیں کہ اسکیلنگ کمزور کرتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایئرلی کرواتے ہیں اور اس کو مینٹین کرتے ہیں ود دا ماؤتھ واش, پراپر برشنگ, فلاسنگ, تو کبھی بھی ڈپازٹس آپ کے دانتوں کے درمیان نہیں ہوں گے. اس کے بعد کچھ لوگ ہمارے پاس وائٹننگ کے لیے آتے ہیں. وہ کون سے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ یوزلی وہ والے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو اپنی ایک ہالی ووڈ اسمائل چاہیے ہوتی ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایئرلی کروانا نہ پڑے اور ٹوٹلی ہمارے اس طرح کے وائٹ رہیں.
لیکن وائٹننگ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پلاک کیلکولس نہ آئے. لوگوں کو یہ مت ہے, میں آج یہ ڈیبنک کرنا چاہتی ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم وائٹننگ کرا لیں گے تو ہم سیف ہو گئے اور ہمیں کبھی بھی واپس سے نہیں کروانا پڑے گا پلاک کیلکولس کو ریموو. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو یوزلی ہم اسٹارٹ بھی کرتے ہیں جب وائٹنگ, تو اس سے پہلے ہم اسکیلنگ کر کے اسے کلین کرتے ہیں اور پھر ہم وائٹنگ کا عمل کرتے ہیں. وائٹنگ کا صرف ایک, میں ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے ویورز کو بھی, آڈینس کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ وائٹنگ تھوڑا سا ڈیمیجنگ اس طرح ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ کراتے ہیں تو اٹ ہیز اے بلیچنگ افیکٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. سو یہ پتہ ہونا چاہیے جو بھی چاہتا ہے کروانا کہ ہر چیز کو ایک اعتدال میں کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہے تو بلیچنگ ہی. You are exposing towards your dentine. آپ کے گمز کا پرابلم ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیتھ کے پرابلم ہو سکتے ہیں, کمزور ہو سکتا ہے, جس طرح پہلے بھی بات. اچھا, جو مرد حضرات ہے اس میں سگریٹ بہت زیادہ پیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ اسٹیننگ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے پاس اسموکنگ ہے یا آپ الکوہول کہہ دیں یا کوئی بھی ایسے آپ لیتے ہیں ابیوسو کوئی بھی چیز لیتے ہیں, ڈرگس ابیوز جس میں کہوں گی, وہ تمام ایکسٹرنل اسٹینز میں آتا ہے آپ کے پاس, کیونکہ وہ آپ نے خود پیدا کیے ہیں. وہ انسائٹ آپ کی باڈی میں نہیں تھے, وہ آپ نے وتھ ٹائم وتھ انوائرمنٹ آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں. تو ایکسٹرنل اسٹینز ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم اسکیلنگ پہلے کہتے ہیں, 5 چھالیاں لوگ کھاتے ہیں, اس میں بھی ہم جو ہے وہ 3 سیٹنگز میں باقاعدہ ان کی اسکیلنگس کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان پیشنٹس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. تو وہ پیشنٹس کیا سوچتے ہیں کہ یہ جی ہمیں سینسٹیوٹی ہوئی ہے اسکیلنگ کی وجہ سے, حالانکہ جتنے سالوں سے انہوں نے 5 چھالیاں کھائی ہے وہ وجہ ایکچولی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 5 چھالیاں, یہ ساری سگریٹ ہے, یہ تمام ایک ایبریسو کی طرح کام کرتے ہیں. ایبریسو کیا ہوتا ہے, اب یوزلی اگر میں اپنے دانتوں پہ کوئی چیز کو گھستی رہوں روزانہ کھا کے, تو وہ کتنا ایبریسو ہوتا ہے اپنے دانتوں کے اس انیمل والے پارٹ کو کتنا گھس دے گا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آلریڈی اپنے دانتوں کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب آپ جب اس ٹائم پر آئیں جب اٹس لائک اینڈ آف اٹ, تو پہلے سے اگر ان چیزوں کو آپ پریونٹ کریں, اچھی ڈائٹ لیں, اچھا فوڈ کھائیں, ان چیزوں سے پریونٹ کریں, تو کبھی بھی سینسٹیوٹی لائف میں آپ کو نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسرا یہ کہ کتنی دیر بعد ہمیں ڈینٹسٹ کو فور شیور کہ اس کو ہم نے وزٹ کرنا ہے؟ آپ میں بتاؤں, یہ بہت سارے لوگ جو اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے, لیکن 6 ماہ کا بچہ بھی جانا چاہیے اور 6 ماہ کے ایک فاصلے سے جانا چاہیے بڑے کو بھی. سو اگر میں بات کر رہی ہوں کہ میں چھوٹے بچے سے بات کر رہی ہوں کہ چھوٹے بچے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ 6 months کا وہ ہوتا ہے, اس کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے, اینڈ دین وہ 1 year کا ہوتا ہے, یعنی بالکل 6 مہینے بعد. تو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ 6 مہینے بعد اس کا ہونا چاہیے جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ 6 مہینے کے فاصلے سے بچوں کے بھی بڑوں کے بھی اپوائنٹمنٹس ہوں. اس کا ریزن کیا ہے, ہر چیز کو اسٹارٹ ہونے میں آلموسٹ کہتے ہیں نا 6 months کا ایک منیمم ٹائم ہوتا ہے. تو ہماری ویسے ہی فلورا جو مائکرو فلورا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں جو نارمل فلورا منہ کے اندر, وہ 15 دنوں میں تو شفٹنگ کرتا ہے. آپ کوئی دوا لیتے ہیں 15 دنوں تک, اس کے بعد وہ نارمل فلورا چینج ہوتا ہے, پھر 15 دنوں بعد چینج ہوتا ہے. تو ویسے تو آپ 15 دن سے تو نہیں جا سکتے ڈینٹسٹ کے پاس, لیکن آپ 6 مہینے کا ایک مخصوص ٹائم رکھ دیں جس میں آپ اپنی پوری اورل ہائیجین کو چیک کروائیں. کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا, کوئی کیڑا تو نہیں ہے. آپ نے کیڑا اگر دیکھا ہے تو کیڑا آپ ٹریٹ کروائیں, ادروائز وہ روٹ کینال بن جائے گا. روٹ کینال نہیں کریں گے تو ایکسٹریکشن کا کیس بن جائے گا. یعنی کہ یہ میں کہوں گی ایک لینیج ہوتا ہے, آپ اگر فوراً سے اس کو ڈیل کر لیں تو آپ پریونٹیو ہو سکتے ہیں, ادروائز تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ گھر میں کس طرح, اگر کوئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا رہا تو وہ گھر میں کس طرح اپنے یہ جو سٹینز ہیں ان کو کم کر سکتا ہے؟ سو فرسٹ اسٹیپ میں ہم یہ بتاتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ ناشتے کے بعد صبح کو برش کریں. ناشتے کے بعد, اوکے ٹھیک ہے, ہماری عوام ساری پہلے کرتی ہے, سب سے بڑی رانگ مسٹیک یہ ہے. ناشتے کے بعد آپ نے برش کر لیا ہے, آپ نے مٹر کے دانے تک کا پیسٹ لے لیا, بچوں میں چاول کے دانے تک کا پیسٹ لے لیں. اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے برش کیا, یہ تو روٹین آپ کی فکس ہونی چاہیے. اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ فلاس رکھ لیں, داغا جو ہوتا ہے اس سے آپ فلاس کر کے اپنے کھانے جو بھی ہیں درمیان میں دانتوں کے وہ نکالتے جائیں. اب کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں جو میں بتاتی ہوں لوگوں کو, لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمیں وائٹننگ نہیں کرانا, بہت ایکسپینسو ہے یا پھر بہت ڈیمیجنگ ہے, ڈر لگتا ہے, اسکیلنگ سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں, سب سے پہلی چیز ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ بیکنگ سوڈا ہوتا ہے. بیکنگ سوڈا کو آپ نے 1 ٹیبل اسپون لینا ہے اور 2 ٹیبل اسپون آپ نے لینا ہے ہائیڈروجن پروکسائڈ. یہ مارکیٹ سے کیمیکل مارکیٹ سے مل جاتا ہے آپ کو. یہ دونوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے برش کر لینا ہے سلولی. برش آپ نے سافٹ برش لینا ہے ہمیشہ سے, سافٹ برش سیف ہوتا ہے آپ کے دانتوں کے لیے. وہ جب آپ برش کر لیں گے اس کے بعد آپ پانی سے دھو لیں. آپ خود دیکھیں گے کہ ہفتے میں بھی اگر آپ 1 دفعہ کرتے ہیں یا 3 ہفتے میں 1 دفعہ کرتے ہیں, یو ول فیل اے گڈ ریزلٹ. ڈیلی نہیں کرنا ہے, ڈیلی نہیں کرنا کوئی بھی چیز نہیں, بیکاز ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے نا, ہے تو وہ کیمیکلی. تو ایکسیسو آف ایوری تھنگ آئی آلویز اوائڈ. یہ تو ایک آپ کا ہو گیا ایک نیچرل جو آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور سب آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ریسرچ بھی کہتی ہے کہ اس کا ایک ایکٹنگ رول ہے بیکنگ سوڈا کا, تبھی تو کہتے ہیں بار بار کہ نمک وغیرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم ایک اور چیز کرتے ہیں گھر کے اندر جو کہ بہت سیف ہے, لیمن ہو گیا,
आपने लेमन का छिलका ले सकते हैं, लेमन को बेशक उसके साथ पूरा ले लें, उससे आप दांतों को घिस सकते हैं। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि इसको आप 2 से 5 मिनट तक घिसते रहें। अच्छा। दांतों की तरफ पूरे एरियाज पे। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर रहने दें, 2-3 मिनट और फिर उसके बाद आप उसको अच्छी तरह ब्रश से धो लें। यानी कि ब्रशिंग करनी जरूरी है, ऐसा नहीं आपने पील को छोड़ दिया। केले से करते हैं लोग काफी ज्यादा। और केले से तो बहुत फर्क पड़ा है। केले के छिलके से इतना ज्यादा वो इफेक्टिव है। आपको बताई थी ना, लाइमोनिन है, इवन पपाया के अंदर पैपीन करके एक कंपोनेंट है, वो पपाया से भी फायदा होता है काफी ज्यादा। आपको पता है वैसे भी वो ऐसे बहुत सारे जिनको वेट लूज भी करना होता है उसमें भी हम कहते हैं दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि ऑरेंज सिट्रिक एसिड है, एसिड ऑलरेडी आपके दांतों को और साफ करता है, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए, बस टोटली उसके बाद ब्रश कर लेना चाहिए। तीसरा टोटका हम घर में बताते हैं एप्पल सिडार का। अच्छा। एप्पल सिडार जो आपके पास होता है, लेकिन उसको हम रिसर्च कहती है कि उसको बहुत कम उसमें अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। सो आप कोशिश करें कि उसका 1 टीस्पून और बाकी 6 जो है ना ढक्कन जो आपके बेशक माउथ वॉश के ले लें या कोई भी एक ग्लास ले लें बेशक, उसके अंदर आपने उसको डाइल्यूट कर देना है एप्पल सिडार को। बेशक 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच डाल लें एप्पल सिडार का और उसको अच्छी तरह स्विश करना है। मुंह में जैसे आप कुल्ली करते हैं ना, उसको मुंह में घुमाते रहना 10 मिनट तक। ओके। दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। और ये डेली नहीं करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेली नहीं करना, ये तो मंथ में 1 दफा करना होता है। एप्पल सिडार थोड़ा सा डैमेजिंग है, तो इसलिए हम कहते हैं लेस से लेस हो। तो ये है, लोग चारकोल करते हैं, सो एक्टिवेटेड चारकोल इज ऑल्सो गुड, बट ऑल्सो इट एक्ट एज एब्रेसिव, तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ा लिमिट में करें, बट इसके पेस्ट हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड हेल्प यू इन द वाइटनिंग। ठीक है, मतलब ये टोटके भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिए और ये भी बता दिया कि आपने डॉक्टर के पास जाके भी किस तरह करवा सकते हैं अगर आप टोटके नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी टीथ स्टेनिंग के हवाले थे और टीथ वाइटनिंग के हवाले से। डॉक्टर सलीमा मांझी हमारे साथ मौजूद थी, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर सलीमा, थैंक यू सो मच। कम वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हमने कर ली हैं और अवेयरनेस दे दी है कि किस तरह आप अपने जो दांत हैं वो चमका सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इनसे बढ़कर कोई भी मासूम नहीं होता है, लेकिन जनाब माँ बाप के लिए ना अपनी जान से बेअज़ीज़ होते हैं, क्योंकि यही उनका सारी ज़िंदगी का असासा होते हैं। और बच्चों की तरबियत करना, उन्हें पालना पोसना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि उन्हें हमने किस तरह बड़ा करना है, उनकी तरबियत किस तरह करनी है। और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चों की जो परवरिश होती है, जो उनकी तरबियत होती है ना, पहले 5 साल में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें आपने उनको क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, बड़ा ही अहमियत का हामिल होता है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे, बिकॉज़ बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। उनको किस तरह डील करना है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इस तरह बच्चों में आ रहा है, ज़िद करना, रोना। तो ये चीज़ें किस तरह है, उनको किस तरह कम्युनिकेट किया जा सकता है, माँ बाप उसके साथ किस तरह डील कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड माँ बाप क्या करते हैं जी, बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, इसकी वजह से बच्चे किस तरह नफसियाती तौर पर भी वो डिस्टर्ब रहते हैं और किस तरह उनकी शख्सियत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सबा शबीर शेख मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, जिस तरह के आजकल इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के अंदर कि ज़िद करना, रोना, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाया जाता है, तो ये इश्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले 5 साल बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब उनकी हम तरबियत कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है, रूट कॉज क्या है? देखिए, जो हमारे घर का माहौल है ना, वो मैटर बहुत करता है। मतलब कभी कभार पेरेंट्स के आपस में क्लैश इतने नहीं होते जितना कि फैमिली से आ रहे होते हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में पेरेंट्स लेकर उनको बैठते हैं, वहाँ से वायलेंस आ रहा होता है। अच्छा। सेकंड, ये मोबाइल। और आप देखिए कि इतने मजबूर माँ बाप है इस वक्त। मैं खुद भी एक मदर हूँ। आई नो कि एक सिचुएशन ऐसी आती है, मैं अपने बेटे को खुद कहती हूँ मोबाइल ले लो। लिटरली दिस इज़ टू मच बैड।
اور وہ کیا کچھ یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے, کیا کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو وہ کمپوز نہیں کر سکتے کہ اچھا نہیں یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں دیکھنا. اور 24 گھنٹے ان کو مانیٹر بھی تو نہیں کر سکتے, نہیں کیا جاتا. دیکھیں ایک تو گیمز کا بہت زیادہ ایکسپوئر, آپ دیکھیں ہر گھر میں ایکسپور اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. سو دس ون, اور ایک موبائل کا جو یوٹیوب پہ بار بار وہ چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں اتنا زیادہ وائلنس اور ایگریشن دکھایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں, اور اس میں آپ میں ایک دو بار دیکھ رہی تھی کہ اس میں پراپر مطلب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گائے کو بکرے کو ذبح کیا, اور وہ ایک دوسرے کو بچے ذبح کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. سو what kids are seeming وہی وہ ایکٹ کریں گے. دیکھیں اس وقت یہ پیرنٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس ایک وقت آتا ہے کہنے لگ جاتے ہیں کہ شاید وی آر دا بیڈ پیرنٹس, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے بچے ایسے کرے ویسے کرے, جبکہ سب کے بچے ایسے کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. ہاں آپ دیکھیے جو یہ ویکیشنز تھیں اس میں سب کے بچوں نے کس طرح کا ماحول بنایا ہوا تھا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کام ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ضد کرتے ہیں, کچھ بچے ایزیلی ڈیل ہو جاتے ہیں, ان کو ہم ڈیل کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں. دیکھیں جو بہت ایگریسو بچہ ہے نا اور بہت ضدی بچہ, ان دونوں کا ایک لٹرلی ایک پرابلم ہے. مطلب آپ دیکھیں اس وقت بچوں میں کتنا کامن ہے مار پیٹ. ایگزیکٹلی. ہاں جس بچے کو دیکھیں وہ ایسے بالکل جن بن کر ایک دوسرے کے سامنے بچے آتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت مارنا ہے. وائی؟ کہ ایک تو ہمارا جو ایٹنگ پیٹرن ہم انہیں جنک فوڈ بہت دیتے ہیں, میٹھا انٹیک بہت دیتے ہیں. کچھ گھروں میں جیسے آئی یوز ٹو سی مینی پیرنٹس, وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے ہی نہیں, ہم تو اتنے دھیمے ہیں, ہمیں تو غصہ ہی نہیں آتا, یہ تو بچوں کو اتنا مارتے ہیں, اسکول سے کمپلینٹس آ رہی ہیں. سو دس از دا تھنگ آئی فیل کہ جو ہمارا شوگر انٹیک ہے اور جنک فوڈ ہے, جیسے ہم بچوں کو بہت ریڈی میڈ فوڈ فٹافٹ دیتے ہیں اور بچے کھاتے بھی نہیں. آپ دیکھیں ابو نے کہے کہ ویجیٹیبل روٹی سالن لے لو, وہ کہیں گے واٹ از دس, یا تو رائس, اور جیسے پہلے ایک وقت ہوتا تھا جو گھر میں پکتا تھا بچے مطلب جو ٹیبل فوڈ ہوتا تھا جو ہم لوگ بھی کھا رہے ہوتے تھے وہی بچے بھی کھاتے تھے. اب ایسا نہیں, اب ایسا نہیں. اب مارننگ ہوتی ہے تو بچوں کے لنچ باکس میں آپ دیکھیں جی ٹینڈرڈ پاپس جا رہے ہیں اور ریڈی ٹو ایٹ جو چیزیں ہوتی ہیں. ہاں تو یہ سارا جنک ان کو ہائپر کرے گا, امپلسو کرے گا. اور پھر جب اس کے بعد ہم آپ دیکھیں کہ کبھی ہوتا تھا کہ جیسے ہم کیوکمبر ڈالتے تھے بچوں کے اس میں, سیلڈ کوئی ہوتا تھا, لیکن اب بچے وہ چیزیں نہیں لیتے. وہ ان میں وہ ہوتا ہے جی ویفرز میٹھے ڈلیں گے, اور جس طرح کی ڈائٹ ہوگی اس طرح کے بچے کے بیہیویئرز بنتے رہیں گے. آئی یوز ٹو سے ٹو پیرنٹس کہ آپ ان کی ڈائٹ پہ کام کریں, کیونکہ وہ میں نارملی دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس اتنے تھک جاتے ہیں, اسپیشلی ماں, ایک ورکنگ ماں جو ہوتی ہے نا, وہ کہتی ہے کہ شاید میں ورکنگ ہوں تو ایسا میں جاب چھوڑ دوں, لائک دس از ٹو مچ. کہ وہ یہ سوچنے لگے, کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ورکنگ, یو آر ناٹ گیونگ اٹینشن ٹو دیم, سو دے آر گوئنگ ٹو بی دس وے. ایسا نہیں ہے. ان ماؤں کو بالکل میں یہ فیل کرتی ہوں جو ورکنگ ماں ہوتی ہے نا وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو ٹائم دیتی ہے وہ بڑا اچھا ٹائم دیتی ہے, اور جو گھر میں رہنے والی ماں ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے میرے پاس ہی بعد میں دیکھ لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایک تو ڈائٹ پہ کام کریں, اور سیکنڈ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارا دن میں آبزرویشن اس کی کن چیزوں پر ہے. مطلب جیسے اگر ہم میٹس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دو میٹس بھی آپس میں بال لڑائی کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ بچوں پہ بھی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو مار پیٹ ملازم بہت کرتے ہیں. ہمارا بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کریں, جیسے ہی وہ 1-1.5 سال کا ہوگا وہ آپ کو سنیچ کرے گا, لائک وہ آپ کی طرف آئے گا. سو مسٹ نوٹس کہ میں اپنے بچے کے پاس جس بندی کو رکھ رہی ہوں وہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. میں نارملی یہی ریکمینڈ کرتی ہوں ماؤں کو کہ آپ نانی دادی یا پھپھو یا خالہ یا واٹ ایور جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کی اس میں سپرویژن میں ایک ملازم ساتھ چھوڑے, خالی ملازم کے ساتھ کبھی مت رکھیں. سرونٹ کیسا بھی ہو, دے آر ناٹ ریلائبل. ایک یہ چیز. سیکنڈ میں یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ آپ اگر ملازم رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ ورکنگ ہیں دونوں پیرنٹ, آپ تھوڑا سا اولڈ ایج ماسی کو پریفر کریں رادر دین وہ ینگ لڑکیاں, کیونکہ ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہارمونل ایشوز سے گزر ہوتی ہیں, ٹین ایج پرابلم سے گزر ہوتی ہیں, پھر وہ انڈر پریشر پیرنٹس کے آ کر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جو اولڈ ایج ماسی ہوگی یا ورکنگ ویمن ہوگی وہ خود بائی چوائس آئے گی, اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کام کرنا ہے, وہ سینسیبل ہوگی, تو وہ آپ کے بچے کو بڑے اچھے سے دھیمے لحاظ سے اور وہ آپ کی نیچر کو سمجھتے ہوئے کہ اچھا باجی کو کیا پسند ہے کیا نہیں کرنا, تو اس چیز کا وہ خیال رکھے گی. سو آئی آلویز سے کہ آپ سرونٹ کو چوز کرتے ہوئے ایک چیز سوچیں, سیکنڈ فوڈ ڈائٹ پہ کام کریں بچے کی,
تھرڈ یہ کہ اس کی ایک سونے اٹھنے کی روٹین فکس کرنا اور اس کو پراپر ایک ڈائٹ دینے کی کوشش کریں. جیسے بچہ ہمارا 6 months کا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے آگے ویجیٹیبلس لائیے, فروٹس لائیے, آپ جو چیز اس کو دیں گے اس کی وہی ہیبٹ بنتی جائے گی. اچھا دوسرا مجھے صبا یہ بھی بتائیے کہ ہمارا یہاں پر بہت کامن ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, اور اب تو نیوکلیر فیملی سسٹم بھی ہوتا جا رہا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر بہت سارے بچے پل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ دیکھا دیکھی بھی بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی جا رہی ہوتی ہیں, اس بچے کے بیہیویئرل ایشوز میں اور جو نیوکلیر فیملی میں ایک بچہ اکیلا جو بڑا ہوا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے, اس میں فرق ہے کیا؟ زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے یا وہ زیادہ ایزی ٹو گو ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت بڑا ڈفرینس ہے. اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ایسی ہے جس میں ہر کسی کے 4-4 5-5 بچے ہیں تو اس میں آپ کے بچے کی تربیت ویسی نہیں ہوگی جیسے آپ چاہتے ہیں. اچھا اگر ایک جوائنٹ فیملی ایسی ہے جس میں دادی ہے یا کوئی بچے زیادہ نہیں ہیں, 1-2 بچے اور ہیں اور وہ بھی آپ کی ہی نیچر کے لوگ ہیں, تو اس میں تربیت بہت اچھی ہوگی. دیکھیں میں پھر کہوں گی کہ جو دادی نانی اور پھپھو یہ ریلیشن شپس ہے, اس میں اس کے انڈر سپرویژن آپ کا بچہ خراب نہیں ہوگا اور آپ بالکل چھوڑتے وقت گھبرائیں بھی نہیں. لیکن ہاں جہاں بات ہے کہ آپ کی جیسے آپ کی پوری فیملی ہوتی ہے, جیسے گھر کے میں اور بچے بھی ہوتے ہیں, اس میں بچے کو آپ وہ تربیت نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بچے ضدیں کرنے لگتے ہیں. اچھا مجھے یہ چاہیے, جو چیز ہم نے نہیں بھی دینی ہم تنگ آ کے دیں گے یا کسی نہ کسی چکر میں کہ اچھا انہوں نے بھی دی ہے. سو مینی تھنگس کم ان جوائنٹ فیملی. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں نیوکلیر فیملی کا بچہ بہت پیارا, بہت دھیما ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوور پیمپرڈ نہ کریں. مطلب اگر آپ نیوکلیر فیملی میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کو اس کے بولنے پہ ہر چیز اس کے آگے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں تو ہاؤ ہی کین بی اے گڈ چائلڈ. یہ بھی تو پرابلم ہے نا, نیوکلیر فیملی میں بھی یہ پرابلم ہے کہ جب آپ اس کو اوور پیمپرڈ کر دیتے ہیں, بہت سے وہ پھر اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ پھر انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں باقی لوگوں سے بھی, باقی بچوں سے بھی. وہ اکیلے آپ کو لگیں گے وہ اپنے گیجٹس میں لگے رہیں گے, وہ اکیلے ہی کھیلیں گے. اچھا اس وقت ایک اور پرابلم لوگ بہت آتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے, یہ بات نہیں کرتا, یہ سوشلائز نہیں کرتا. اچھا اب اس کا اسکول اسٹارٹ کرنا ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو موبائل دے دیتے ہیں. اگر ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ملازم کو بھی ہم کہتے ہیں اس کو موبائل دے دو. ہم زیادہ تر بچوں کا انٹریکشن موبائل پہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں. اس سے بچوں کی جو اسپیچ ایشوز ہے وہ بہت کامن ہے, اور اکثر پیرنٹس میں دیکھتی ہوں اتنے ڈر جاتے ہیں کہ یہ آٹسٹک تو نہیں, اس میں یہ پرابلم تو نہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں آئی کانٹیکٹ بھی خراب ہوگا جب وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرے گا. اچانک آپ کروائیں گے تو اس کا آئی کانٹیکٹ اچھا نہیں ہوگا, سوشلائز وہ اچھا نہیں کرے گا. ایسے بچوں میں وائلنس بھی زیادہ ہوگا, ایسے بچے اوبیز بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, صرف لیٹے موبائل دیکھا, کھاتے رہے. تو یہ 3-4 فیکٹر ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کو جو اسپیچ پرابلم ہو گئے, اوبیسٹی ہو گئی, یا ان کا اسٹبن بیہیویئر جو ہے, کیونکہ جب آپ ان کو ہر وقت ایک چیز کے ساتھ لگائے رکھیں گے, ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھیں. مطلب آپ نے انہیں موبائل بھی دینا ہے تو ٹھیک ہے, اکثر اوقات بچے کھاتے نہیں تو وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ کر کے کھا لیتے, تو چلیں اس کے ساتھ آپ اس کو رکھ لیں. پہلے میں منع کرتی ہوتی تھی کہ نہیں موبائل کھانے کے ساتھ نہ لنک کریں. تو پھر کیا کریں؟ مطلب جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی بات منوانے کا ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یا تو بچے کی بات وہ مان لیتے ہیں, اس کی ضد مان لیتے ہیں, آپ میڈل میں چلیں, آپ کبھی بات اس کی مان لیں, کبھی اپنی منوائیں. جیسے اگر سپوز ہم ویک میں 2 times باہر گئے ہیں تو ایک بار بچہ مانگے گا کوئی چیز تو ہم اسے کہیں گے کہ نہیں آج آپ ہماری مانو, آج نہیں لینا, ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو لیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک بار آپ اس کو ٹوائے لے دیں اور ایک بار نہ لے کر دیں, تاکہ اس کو نہ ہونا اور ہونا دونوں کی سینس ہو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کو ہر بار جا کر ہر چیز لے دیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ میں بدتمیزی کروں یا کچھ بھی کروں. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, پیرنٹس اپنے کمٹمنٹ پہ پورے نہیں ہوتے. ہم آپ کو کل وہاں لے کر جائیں گے, نہیں لے کر جاتے. ایک تو بچے کو جھوٹ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, پھر ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے. یہ چیز مت کریں. جو چیز آپ نے کرنی ہے اپنے بچے کو کلیئر بتائیں, جو چیز آپ نہیں کر سکتے اس کو کلیئر بتائیں. اگر آپ ایک بہت بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہیں, آپ اپنے بچے کو دوسرے سے کمپیریزن پر جانا بند کریں. آپ اس کو بتائیں کہ ان کے بابا لے سکتے ہیں, ہم نہیں لے سکتے, سو یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ ہیئر رادر دین کہ آپ ہسبینڈ وائف لڑنے لگ جائیں. آپ دیکھیں اس وقت کتنے فائنینشیل ایشوز ہیں, تو ہم جوائنٹ فیملی میں رہ کر تھوڑا سا اس کا بھی کلیش ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا بچے کو سب مل رہا ہے, ہمارے بچے کو نہیں مل رہا. اینڈ وی یوز ٹو گو تھرو ود دا ٹف ٹائم کہ نہیں بچے کو ہم سب دے دیں. تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ منع رہا کریں, کیونکہ اس سے آپ بھی سفر کریں گے اور آپ کے بچے کو بھی یہ غلط عادت ڈلے گی کہ ان سے کچھ بھی منوا لو.
ان کے پاس نہیں ہے تو بھی ان سے کچھ بھی لے لو. تو ایک لمٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو سیٹ کریں گے اسی پہ بچہ چلے گا. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, جس کی ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے, اس کو انتہائی بدتمیز کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب واٹ از دس نان سینس کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہے. اس میں اوور پیمپرڈ کیا جاتا ہے نا ان بچوں کو. اور یہ ہمارے گھروں میں بڑا کانسیپٹ ہے, یہ لڑکے ہیں تو یہ ایسے کر سکتے ہیں, یہ لڑکی ہے تو یہ ایسا نہیں کرے گی. پلیز اسٹاپ اٹ. اس وقت دیکھیں جو لڑکیاں ایکسل کر چکی ہیں وہ لڑکے نہیں ہیں. جس طرح پیرنٹس کو محبت اولڈ ایج میں لڑکیاں کر رہی ہیں وہ لڑکے نہیں کر رہے. تو ذرا یہ ڈفرینس اب ہمارے گھروں میں ختم ہونا چاہیے. جب میں دیکھتی ہوں کہ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اچھا میرے پہ پریفر کسی اور کو کیا گیا ہے, دس از دا میجر ریزن فار وائلنس اینڈ ایگریشن. آپ اپنے 2-3 بچے ہیں آپ کے اور اس میں سے بیٹیوں کو سائڈ پہ کر دیں, بیٹے کو آپ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ایک بیٹا نہیں, آپ ایک تو بیٹے کو پریفر کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو ایک مطلب آپ اس کو ریمائنڈر دے رہے ہیں یو آر دا اونلی ون, یو آر دا امپورٹنٹ ون, یو آر دا مین. So yes, you are the man. So why he will not be aggressive, why he will not be stubborn, why he will not be disturbing her? So stop it. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون میں رہیں for the whole life, so try to make کہ آپ ان تینوں کو بچوں کو دونوں کو ایک لیول پر لے کر چلے, بیلنس جو ہے نا وہ رکھیں. اچھا کتنی ایج تک جو بچوں کی عادتیں ہیں وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کو اب چینج نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں اب کے جو بچے ہیں, پہلے کہا جاتا تھا کہ 13 to 19 ٹین ایج ہے, اس میں پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو شروع دن سے جو جیسے سپوز اس کو جیسے سینسز آنے لگتے ہیں, 1 year old child is too much sharp. اچھا آپ اس کو جو اس کو دینے لگتے ہیں, دکھانے لگتے ہیں, سمجھانے لگتے ہیں, وہ اسی پیٹرن پہ چلے گا. اس کو آپ کو ہٹانا بہت مشکل ہے. اور ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر بڑا بچے کو آپ ایکسٹرا پیمپرڈ کریں اور جو چھوٹا ہے پھر آپ تھوڑا وائز ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں اب تو 2 ہو گئے ہیں. تو جب تک ماں ایک بچے سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو اوور پیمپرڈ کر رہی ہوتی ہے, دوسرے کے آنے پہ بھی کبھی کبھار اس کو اوور پیمپرڈ کیا جائے. دیکھیں دونوں بچوں میں ایک تو ڈفرینس نہ کریں. آپ شروع دن سے یہ رکھیں کہ جیسے میں نے دوسرے کو چلانا ہے ویسے ہی میں نے بڑے کو بھی چلانا ہے, تاکہ آپ کے گھر میں بیہیورل ایشوز کم ہو. بیہیورل ایشوز کی کچھ چیزیں ہم خود پلانٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں میں ڈفرینس کر کے, کمپیریزن کر کے, ان کو ایک بچے کو سائڈ پہ کر کے ایکسٹرا دے کر. تو we need to avoid these things for making a good home environment. لیکن جو پیرنٹس کے اندر جن کو اگریشن کا پرابلم ہوتا ہے, غصے کا پرابلم ہوتا ہے, وہ بچوں کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ سائیکولوجیکلی کتنا ڈسٹرب رہتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بچہ آتا ہے, میں پیرنٹس سے پہلے نہیں میٹنگ کرتی, میں نہیں کہتی ہوں میں پہلے بچے سے ملوں گی. آپ بچے سے پوچھ لو کہ آپ کو کون سی چیز اپسیٹ کرتی ہے, تو وہ بتائے گا میرے بابا نے ماما کو مارا, ماما بہت غصہ کر رہی تھیں. بچوں کو کیونکہ پھر مائیں جو ہیں وہ بچوں پہ اپنا غصہ نکالتی ہیں. ہاں تو یا ان دونوں کی آپس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو بچے کوئکلی آبزرو. دیکھیں آپ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو آبزرویشن میں سکھائیں. آپ ان کو کہو جھوٹ نہ بولو اور خود آپ دونوں کچھ نہ کچھ کر رہے ہو, یا کوئی ان کو کہو کہ اچھا باہر کوئی انکل آئے تو ان کو ماما سو رہی ہیں یا بابا سو رہے, لائک یو آر آسکنگ دیم ٹو ڈو, اور پھر آپ ان کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولو. سو پریکٹس دوز تھنگ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں آئیں, تو اوبیسلی وہ آبزرو جو کریں گے تو وہ چیز وہ پریکٹس بھی کریں گے. اچھا ہم لوگ ٹوائز لے کر دیتے ہیں بچوں کو, ویڈیو گیمز جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, دوسرے ٹوائز کی وجہ سے بھی بچوں میں یہ چیزیں کتنی آ جاتی ہے, اگریشن وغیرہ. دیکھیں جو بہت زیادہ لائٹنگ والا ٹوائے ہے, بہت شور والا ٹوائے ہے, یہ نارملی وہی بچے جا کر شاپ میں پکڑیں گے جو تھوڑے اگریسو ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا, مطلب آپ دیکھیے جو بچہ جب ٹوائے چوز کرتا ہے اور اپنے کپڑے چوز کرتا ہے, جوتے چوز کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی وہاں سے پتہ چلنے لگ جاتی ہے. کچھ بچے بڑے ڈارک کلر جا کر چوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگریسو. سافٹ ٹوائز جو ہوتے تھے ہمارے زمانے کے, اب تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا, اب تو بچے ان کی طرف جاتے ہی نہیں. اب تو وہ جن کے اندر بہت ساری لائٹنگ ہو, بہت زیادہ شور اس کے اندر سے ہو رہا ہو, ساؤنڈ والے ٹوائز ہوں, تب وہی پکڑتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچوں کی مطلب وہ جو چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, امپلسیوٹی ایکچولی ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے مجھے موسٹ کامن لگتا ہے فیکٹر, کیونکہ اس وقت بہت پیرنٹس بہت اچھے ہیں, مطلب انہیں پتہ ہے کہ بچوں کے سامنے لڑنا نہیں, وہ اپنی لڑائی اپنا آپ اتنا کنٹرول کرتے ہیں.
نارملی میرے پاس میں آپ کو بتاؤں اگر 100 میں سے 2 پیرنٹس ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہم لڑائی کنٹرول نہیں کر سکے, لیکن 98 کہتے ہیں کہ نہیں وی ڈونٹ فائٹ, ہم ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں, بٹ اسٹل دے ڈو دس. تو اٹس مین کہ ان کا ایکسپوئر جو ہے ایک تو ملازموں کے ساتھ, یا ہو سکتا ہے اگر جوائنٹ فیملی ہے ان کے ساتھ, یا جیسے سپوز ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا بچہ بھی دیکھے گا, ٹھیک ہے نا, یا ہم کوئی جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی انسیڈنٹ یا ڈیتھ کا بار بار آپ ایکسپوئر, بچوں کو مت لے کر جائے آپ ڈیتھ پہ, فیونرل پہ کیوں لے کر جا رہے ہیں. سو اسٹاپ ڈوئنگ دیز تھنگز. یہ چیزیں بچوں کے ڈریمز میں ایشوز لاتی ہیں, جیسے اکثر بچے ڈر کے اٹھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کے بیہیویئر پرابلم اسٹارٹ ہونے لگ جاتے ہیں. کچھ بچے بہت بیمار رہتے ہیں, وہ بھی ایک کرینکی ان کے رہنے کا ریزن ہوتا ہے. آپ ان کی فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی دیکھیں, فزیکل ہیلتھ ڈاؤن ہوگی تو مینٹل ہیلتھ بھی ڈاؤن ہوگی. صحیح. تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ فزیکلی تھوڑا سا ڈاؤن رہتا ہے تو آپ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ, اس کو تھوڑا سا محبت زیادہ دینا. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک بچہ بیمار ہے اور ایک بالکل ہیلدی ہے, ہیلدی والا پھر اگنور ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ہر بچے کو اس کا کوالٹی ٹائم دیں. جیسے اگر بیمار والا بچہ اپنا ٹائم لے رہا ہے, وہ سو گیا, تو پھر آپ ہیلدی بچے کے ساتھ تھوڑا دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں بڑی ٹف ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وی پیپل آر سو بیزی, لیکن اپنی پوری کوشش اگر ہم کریں تو ہم چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, بیڈ ٹائم جس طرح آپ نے بات کی, بہت سے بچے ہیں ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اسکولز ابھی ری اوپن ہوئے ہیں, اس سے پہلے بچے گھر میں تھے, فل شور چل رہا ہوتا تھا گھر میں, اور رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ جاگنا. تو پہلے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی ہماری جو مدرز ہوتی تھیں وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی اور ہم وہیں پہ سو جایا کرتے تھے. اب اگر یہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو جب بچے کی نیند نہیں آ رہی ہوتی تو پھر مائیں جو ہے وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ ہم نے بھی صبح کام پہ جانا ہے, یا صبح جلدی اٹھنا ہے, اسکول کے لیے اٹھنا ہے, ہر چیز کے لیے اٹھنا ہے. تو ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, اس ٹائم بھی اس کو جو ہے وہ دھبکا لگایا جاتا ہے, یا تھپڑ لگا دیا جاتا ہے, یا اگریسولی بولا جاتا ہے کہ سو جاؤ. تو یہ پریکٹس بھی اس وقت اس کی نیند خراب کر سکتی ہے, ڈسٹرب کر سکتی ہے. ہاں بالکل کر سکتی ہے, لیکن آپ اس کی نا ایک طریقہ رکھ لیں کہ آپ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سونے کا پلان ہے, تو آپ کا سارے بچے نہیں نارملی ڈسٹرب کر رہے ہوتے, کوئی ایک ہوتا ہے جو ڈسٹرب, تو آپ اس کو اپنے ساتھ لٹا کر تو اس کو تھوڑا کلوز کر لیں, اور باقی بچوں کو ان کے جیسے فیڈرز یا واٹ ایور دے ٹیک وہ دے کر, تو اس طرح چیزوں کو کیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم سے, مطلب کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ 9 بجے سو رہے ہیں, کبھی 10 بجے, کبھی 11 بجے, تو بچے بڑے نہیں ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کبھی آپ ان کو کسی وقت بیڈ پہ آنے کو کہہ دیتے, کبھی کسی وقت دے آر ناٹ یور ٹوائز, وہ کوئی روبوٹس نہیں ہیں. دیکھیے مجھے تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھار بینگ پیرنٹس, ہم بچوں کو نا انسان نہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کریں. ایسے نہیں ہو سکتا, تھوڑی سی ان کو اسپیس دیا کریں. جیسے آپ ایک گھر کے انوائرمنٹ بچے کو ہر وقت منع کریں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. آپ گھر میں کوئی ایسی اسپیس بنائیں جس میں ان کے ٹوائز ہوں یا واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, ان کو منع مت کریں. بہت زیادہ روکا ٹوکا کرنے والا بچہ جو ہے وہ بھی اگریسو اور ضدی ہوگا, مطلب اسے ہوگا کہ یہ دے ڈونٹ لائک می, اس لیے مجھے کہتے ہیں یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسے کیوں کر رہے ہو, ویسے کیوں کر رہے ہو. ہر وقت بچے کو مت روکا کریں. آپ اس کی اپنے گھر میں کوئی ایک ایسا پلیس بنا دیں جس میں اس کو ایزی چھوڑ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم انجوائے کرو, جو دل چاہتا ہے اس کو وہاں اس کا فوڈ بھی دیں. یہ جو آپ ایک اور پریکٹس ہم بڑی غلط کرتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے جو بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں, مت کریں ایسے پلیز. اتنا اوور پیمپر, 3-4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تب بھی ہم انہیں کھلا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں 6-8 سال کے بچے کو نہلانے خود لے کر جا رہے ہیں. یار 10 سال کے بچے کو کپڑے اسے خود پہننے دیں. آپ نے اس کو اسکول بھجوا دیا, وہ ہر قسم کا ٹوائے بائی کر رہا ہے, وہ ہر قسم کی چیز آپ کو بتا رہا ہے, وہ آپ کو نئی چیزیں نکال کر دے رہے ہیں, اور کپڑے آپ اس کو خود پہنا رہے ہیں. آپ اس کو, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا انڈیپینڈنٹ بھی کریں. آپ اپنے بچوں کو ڈیلی ایک ٹاسک دیں, کوئی ہمبل ایکٹیویٹی جیسے پلانٹنگ کی ان کو ہیبٹ ڈالیں, انہیں واٹرنگ کہیں کہ پلانٹس کو کرنا ہے. مطلب تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ خود بھی پریکٹس کروائیں. اگر آپ سرونٹس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو 3-4 ٹاسک دیں کہ اس کو پہلے یہ کروانا, پھر یہ کروانا, یہ ایسے ہو. موسٹلی میں کہتی ہوں کہ بچہ جب آپ کا تھوڑا سا سینسیبل ہوتا ہے, جیسے 2.83 تک, پلیز اسکول بھجوا دیں. اچھا سیریسلی, کیونکہ 2.5 سال کے بچے کو 3 years old child is, میں بتا رہی ہوں میری بیٹی 2.8 کی ہے, she goes to school. اچھا, and she is mashallah very much sharp. اس سے آپ دنیا کی ہر بات کروا لیں. تو جب آپ کے بچے کو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہر بات کو پک کر رہا ہے, وہ ہر بات پہ اتنے سوالات کر رہا ہے, اٹس مین he or she is ready for school. تو وہ اسکول کے لیے ریڈی ہے کہ اگر وہ جو بیسک چیزیں ہیں اسے پتہ چلنا شروع ہو گئی ہیں.
تو آج ہم نے جناب بچوں کے بیہیورل ایشوز کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس طرح انہیں ڈیل کرنا چاہیے، والدین پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ صبا شبیر شیخ ہمارے ساتھ موجود تھی، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ صبا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی، اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بہت ہی خوب جناب، ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ کہا جاتا ہے کہ برصغیر کے لوگوں پر نا موسیقی کی انتہائی گہری چھاپ ہے، اور جو قوالی ہے نا، اور برصغیر کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ میڈ فار ایچ ادر تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ قوالی برصغیر کی موسیقی کی ایک ایسی صنف ہے جس نے ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ اپنا لوہا منوایا ہے، اور یہ خالصتاً ایک مشرقی موسیقی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا زبان و کلام بھی مقامی ہے، لیکن اس کی شہرت اور اس کے اثرات جو ہے وہ عالمی ہے۔ کتنے ہی گوروں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جناب وہ اللہ پر جھومتے ہیں اور دمادم مست کلندر پر دھمال ڈالتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر بھی بہت سے ایسے لیجنڈ تھے جنہوں نے قوالی کا نام جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ صابری بردرز تھے، اس کے بعد عزیز میاں داد، نصرت فتح علی خان، اور اسی چیز کو آگے لے کر بہت سارے جو ہمارے موسیقار ہیں، ہمارے جو سنگرز ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں، قوال چلتے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسی ہی پرسنالٹی سے، ایک ایسی ہی قوال سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، جنہوں نے بہت ساری جو اپنی قوالیاں جو ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ ان کی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بھی ان کے چرچے ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت انہوں نے آغاز کیا ہے اس شو کا اور اس سیگمنٹ کا خاص طور پر، تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ طاہر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف قوال ہیں۔ طاہر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن، زبردست، بہت ہی خوبصورت آواز ہے جناب آپ کی، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اپنے ذرا کریئر کا آغاز کیسے کیا آپ نے، کہاں سے سیکھا، اور کس طرح ابھی چلتے آ رہے ہیں آپ اپنے کریئر میں؟ جی میرے کریئر کا آغاز جو تھا وہ تو بیسکلی میں شاگرد ہوں پرویز مہدی صاحب، ہمارے پرنس آف غزل، بڑے انڈو پاک کے معروف غزل گائے، ان کا شاگرد ہوں، اور ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ان کی خدمت کا موقع ملا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پھر میں نے بڑے استاد جو جگت استاد ہیں، استاد مہدی حسن صاحب، بالکل ان کی بھی خدمت کی۔ تو چونکہ میرا اصل جو جانرا تھا وہ قوالی تھا، لیکن میرے آئیڈیل یہ تھے دونوں ہستیاں، تو ان کی خدمات میں رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب وہ بھی انتقال فرما گئے تو پھر میں نے باقاعدہ آغاز کیا، کیونکہ ان کی موجودگی میں تو ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر آغاز کیا قوالی کا۔ اس وقت الحمدللہ قوالی جو ہے وہ، اور صرف آپ کو پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی لوگ پہچانتے ہیں۔ جی میں نے کوئی تقریباً 8-10 ملکوں میں پرفارم کیا ہے، اور میں بلکہ یہ کہوں گا، میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی بہت آنر کی بات ہے، لیکن ہمارے ملک کا نام ہوتا ہے۔ ہم جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں ہم اپنے ملک کے نام کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے 2013 میں نے سارک جو میوزیکل سارک کانفرنس تھی ہمسایہ ملک میں، تو وہاں پہ میں نے پرفارم کیا، جس میں مجھے انڈین سرکار نے محمد رفیع صاحب کے نام سے ایک ان کا ایوارڈ ہے، پدم شری محمد رفیع۔ پدم شری ایک تو ان کا جو ایک پدم شری ایوارڈ ہے وہ نہیں، ایک محمد رفیع صاحب کے نام سے، تو وہ بھی مجھے نوازا انہوں نے، اور بڑا زبردست ایکسپیرینس، بڑی محبت بھی دی انہوں نے آپ نے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا میں چاہوں گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے کچھ سنیں، تو نیکسٹ کیا آپ ہمیں سنانے والی ہیں؟ بالکل، چونکہ مہدی صاحب کا ذکر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، تو ان کی ایک غزل کے 1-2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ کیا بات ہے جناب، بہت ہی خوب، بہت ہی اچھا آپ نے گایا اور مہدی حسن صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اپ کمنگ کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں، اور کون سے نئے جو آپ نے وہ جو قوالی ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ بتانا چاہیں ہمیں؟ جی ابھی چونکہ سفر المظفر ہے، اس کے فوراً بعد ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، تو جناب رسالت مآب کی ولادت کے ایام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے، ان کی آمد کے لیے میں نے ابھی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، جو قوالی ہے سرکار کے آمد کے سلسلے میں، نعت کے 1-2 پروجیکٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہ محرم سے پہلے میرے کچھ سریکی سانگ بھی ریلیز ہوئے ہیں، چونکہ اپنی پبلک کے لیے ہر طرح کا گانا گانا چاہیے، بالکل ایسے ہی تو قوالی تو ہے ہی، لیکن قوالی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے
जो मज़ाफ़ात में रहने वाले, जो हमारी सराकी बेल्ट के लोग हैं, उनके लिए भी गाते हैं, चूँकि हम उनका भी हमारे ऊपर इतना ही हक है जितना बेशक ऐसे ही है। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके आप परफॉर्म करते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि जब भी गोरे हमारी कवालियाँ सुनते हैं तो झूम उठते हैं, वो चाहे दमादम मस्त कलंदर हो या अल्लाहू पे हो, उन्हें हम झूमते हुए देखते हैं। तो वहाँ पर किस तरह का फीडबैक मिलता है जब कवालियाँ वहाँ पर गाई जाती हैं? बिल्कुल, देखें सूफिया जो है ना, उन्होंने जो किया है ना, वो किसी हद बंदी का उसमें वो नहीं है, वो किसी मुल्क और किसी कौम, एक कौम के लिए नहीं। तो वो जब हम उन सूफिया का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग इस म्यूज़िक की ज़बान को जो वो समझते हैं, हाँ। चाहे हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन म्यूज़िक की लैंग्वेज एक ही है। तो वो बहुत अच्छा लगता है, चूँकि एक तो सूफ़ीज़म है, सूफिया का मैसेज होता है, दूसरे नंबर पे फिर म्यूज़िक का अंदाज़ उस तरह का, तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। देखें, माजी में हमारे जो उस्ताद हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में इस सूफ़ीज़म के थ्रू इस म्यूज़िक के ज़रिए पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यकीनन। और जैसे हमारे यहाँ पे कवाली में ख़ास तौर पर अजीज़ मियां दाद, साबरी ब्रदर्स, अमजद साबरी साहब को कहा जाता है, उसके बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कहा जाता है। तो इन दिनों में से अगर आप किसी के कवाली जो है हमारी नज़र करना चाहें तो? बिल्कुल, मैं देखें पूरी दुनिया में सब बहुत बड़े हैं, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जहाँ पे नाम आता है तो समझते हैं कि कवाली की वो पहचान बन चुकी है। बेशक ऐसे ही। तो वो मैं उनका एक दो शेर उनकी जो है ना वो। अब क्या बात है। और ये सूफीज़म और सूफ़ी मौसीकी बड़ा मुश्किल होता है, तो आजकल के जो नए जो मौसीकार आ रहे हैं, ये जो सिंगर्स आ रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह अगर वो कवाली में आना चाहते हैं या सूफीज़म अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? देखिए, कवाली बेस करती है लाइव पे। अच्छा। आपकी रियाजत और मेहनत इतनी तगड़ी हो कि आप 2-4 घंटे, चूँकि कवाली की कोई भी महफिल है वो 2-3 घंटे से कम नहीं होती। ऐसे ही है। आजकल तो ट्रेंड बना है कि शादियों में और इस तरह के इवेंट में भी कवाली है, लेकिन जो सूफिया की कवाली है, जो दरबारों और मज़ारों पे होती है, वो बड़ी मुश्किल है। उसके लिए बड़ी मेहनत का काम है। तो मैं तो ख़ुद भी जूनियर हूँ, लेकिन मैं अपने हमअसर लोगों को ये कहूँगा कि कम से कम लाइव की तरफ आएँ, थोड़ी मेहनत करें, म्यूज़िक ट्रैक से हटें, फिर कवाली कर सकते हैं। अगर कवाली करनी है तो फिर उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कि आपकी आवाज़ में इतनी दम हो कि आप 2-3-4 घंटे एग्जैक्टली जो है वो आप लोग कवाली कर सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन जाते जाते एक और कोई कवाली हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, और जाते जाते ताहिर साहब से कुछ और सुनते जाइए।